अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशान नावल्स पे। तो गाइस, कल पहली एपिसोड आई थी नावल कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू की, और आज हम सेकंड एपिसोड रीड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे विनर रहे हैं हमारे कल की पोस्ट के, उनको मैंने अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया है। आप लोग सब देख लीजिएगा कि उनमें आपका रिव्यू है या नहीं। और हमारी आज की विनर मतलब 24 घंटों के लिए हमारे ताशफीन पर पूरी तरह से हुकूमत कर सकने वाली रीडर का नाम है हानिया चीमा, जिनका रिव्यू पहली पोजीशन हासिल कर चुका है और उन्होंने बेस्ट रिव्यू दिया था सबसे ज़्यादा। तो अब हम अपने एपिसोड की तरफ आते हैं। मैं सारे रिव्यूज़ यहाँ इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि फिर एपिसोड लंबी हो जाती है। तो आप लोग कहते हैं हमारे एमबीज़ कम होते हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी बातों से निकल जाते हैं। तो इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। तो चलो आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, दूसरी किस्त, तहरीर अरीद शाह। ताशफीन गहरी नींद सो रहा था जब इसका फ़ोन बजने लगा। इतनी रात को भला कौन इसे फ़ोन कर सकता था। इसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अपना फ़ोन उठाया था, जहां पर इब्राहिम साहब कॉलिंग लिखा हुआ था। हद है, इन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि यहाँ न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या वक्त हुआ है। अपनी नींद ख़राब होने की वजह से वो अच्छा खासा झुंझुलाया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम फ़ोन अटेंड करते हुए इसने कान से लगाया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मुझे लग रहा है मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी। इसकी आवाज़ से शायद वो अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो सो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने मेरी नींद ख़राब कर दी है। एक बार वक्त तो देख लेते आप। इसने अपनी नाराज़गी नहीं छुपाई थी। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। असल में मैं तनावश के लिए काफ़ी परेशान था। पता नहीं वहाँ एडजस्ट भी कर पा रही होगी या नहीं। बाबा ने इसे अपनी परेशानी की वजह बताई थी। क्यों एडजस्ट नहीं कर पाएगी वो? और आपको इसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? अगर आपने इसे यहाँ भेज ही दिया है तो फिर क्या मसला है आपके साथ? एक तो इसे अपनी नींद ख़राब होने का अफसोस हो रहा था क्योंकि सुबह ही सुबह इसने अपने काम पर जाना था, और फिर इतनी रात को बाबा की ये बातें इसे बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। वो मेरी बेटी है ताशफीन, मुझे इसकी फ़िक्र क्यों नहीं होगी भला? बाबा ने इसे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया था। अगर आपको आपकी बेटी की इतनी ही फ़िक्र थी बाबा जान, तो फिर आपने इसे यहाँ पे भेजा ही क्यों? वही रहने देते ना अपने पास। अब फजूल में आधी रात को आप मेरी नींद ख़राब कर रहे हैं। वो बोला तो सारा लिहाज भुला कर बोला, देखो ताशफीन, तुम्हारी नींद ख़राब होने की वजह से मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ। अब प्लीज़ तुम मेरी बेटी से बात करवा दो। बाबा ने इसकी बात का बुरा मनाए बगैर कहा था। वो अपने रूम में है, शायद सो चुकी होगी। मैं आपको सुबह फ़ोन करूँगा, इसने जल्दबाजी में कहा था। यकीनन वो सोना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स तो जैसे इसकी बात सुनकर परेशान हो गया था। क्या मतलब अपने रूम में? वो अलग कमरे में क्यों है ताशफीन? क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं है? इनकी आवाज़ में गुस्सा वो महसूस कर चुका था। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं इसे अपने साथ अपने रूम में रखूँगा? वो भी अब नींद बुलाए इनसे मुखातिब हुआ था। ताशफीन, तुम इससे रिश्ता निभाओगे, बाबा ने जैसे थक हार कर कहा था। जी बिल्कुल, मैं इसे 6 माह तक अपने पास ही रखने वाला हूँ। वो यहीं पर रहेगी। आपने इसे 6 महीने तक मेरे सर पर मुसल्लत किया है, और 6 महीने ख़त्म होने से पहले मैं इसे वापस आपके पास नहीं भेजूँगा। वो जैसे बेफिक्र कर रहा था, जबकि बाबा बस ये सोच रहे थे कि अगले 6 महीनों में वो इसे यूं ही अलग कमरे में रखेगा।
میں نے صرف اسے تمہارے ساتھ بھیجا نہیں ہے، رخصت کیا ہے۔ میں نے اسے تمہارے ساتھ تاشفین ابراہیم، میں نے اسے تمہاری بیوی بنا کر بھیجا ہے، تمہارے گھر کا شو پیس نہیں۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح اس معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر تمہیں اپنے حصے کی جائیداد چاہیے تو تمہیں اس بچی کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ سنا تم نے؟ یہ مت سمجھنا کہ 6 مہینے تک تم بس اسے اپنے ساتھ رکھ کر میری جائیداد کے وارث بن جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے بیچ۔ آپ نے کہا تھا آپ اسے صرف میرے ساتھ بھیجیں گے۔ وہ اتنے زور سے گھرایا تھا کہ دوسرے کمرے میں اپنی نیند کے لیے ہلکان ہوتی تناوش تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے تک آئی تھی۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا تاشفین، تم اسے خود سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں میری جائیداد سے اپنے حصے کی طلب ہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں بابا۔ انہیں کافی دیر کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ میں تمہیں کل فون کروں گا، بلکہ روز فون کروں گا۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ تاشفین، یہ بات یاد رکھنا۔ تم مجھ سے غصہ ہو، ہاں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن وہ بچی بالکل بے قصور ہے۔ اس نے تو زندگی میں کبھی کسی چیز کی خواہش تک نہیں کی۔ وہ ابھی بول ہی رہے تھے جب اس نے فون بند کر دیا۔ فون ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ دماغ میں اچانک بہت ساری سوچیں آ چکی تھی۔ اگر میں نے اس لڑکی کو ہاسٹل بھیج دیا تو یہ اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر بابا نے سچ میں روز روز فون کرنا شروع کر دیا تو میرا خواب ادھورا رہ سکتا ہے۔ ایک ہی تو امید لگی ہے۔ مجھے رسک نہیں لینا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ لڑکی بابا کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ بولے گی۔ وہ میرے لیے تو کچھ نہیں کرنے والی، مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ کافی دیر اس کی کوئی آواز نہ آنے پر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر کمرے سے نکلا تھا جب اسے وہ کچن میں کام کرتی نظر آئی۔ وہ اسے اگنور کرتا اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا جب اس نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ میں نے آپ کا ناشتہ بنا دیا ہے، اور چائے میں نے بالکل ویسی ہی بنائی ہے جیسی کل آپ نے خود بنائی تھی۔ آپ کو کچھ اور کھانا ہے تو بتائیں، میں وہ بھی بنا دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہیں رکھی چھوٹی سی میز پر اس کے لیے ناشتہ لگایا تھا۔ تم نے میرے لیے ناشتہ کیوں بنایا؟ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، سخت کروا۔ مجھے لگا آپ ناشتہ بناتے بناتے لیٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو صبح 8 بجے نکلنا ہے، اسی لیے میں نے بنا دیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں اسے وجہ بتائی تھی، جبکہ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس نے اسے کب بتایا تھا کہ اسے 8 بجے نکلنا ہے؟ یہ بات تو اس نے فون پر اپنے ایک دوست سے کہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے 8 بجے نکلنا ہے۔ وہ آئی برو اچکا کر اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ نے فون پر کسی سے کہا تھا، میں یہیں کھڑی سن رہی تھی۔ لڑکی، اپنے کام سے مطلب رکھو، مجھ پر نظر رکھنا چھوڑ دو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میں آپ پر نظر نہیں رکھ رہی تھی تاشفین، میں تو بس جتنا پوچھوں
اتنا ہی جواب دیا کرو۔ تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس، اور آج کے بعد میرے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ویٹ آ منٹ۔ کیوں ضرورت نہیں؟ ضرورت تو ہے۔ اب میں تمہیں اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے تو لایا نہیں ہوں۔ اگر بابا نے تمہیں 6 مہینے کے لیے میرے سر پر مسلط کر ہی دیا ہے، تو یہ جو 6 مہینے میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا، اس گھر میں رکھوں گا، تو اس چیز کا معاوضہ تو تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ تو آج سے ہی کام پر لگ جاؤ۔ اس گھر کا ایک ایک کونا تم چمکاؤ گی۔ مجھے گندگی سے نفرت ہے، اور رات کا کھانا بھی تم بناؤ گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گڈ فار یو۔ اس نے سامنے کرسی گھسیٹتے ہوئے اپنا ناشتہ شروع کیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے غصے سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ جب زبان ساتھ دے تب بول لینا، فی الحال ہاتھ چلا کر کام ختم کرو۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرتا اٹھا تھا، اور پھر اسے کچن میں چھوڑ کر خود اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ مجھے ہاسٹل نہیں بھیجیں گے؟ اور میں رات کو کھانے میں کیا بناؤں؟ وہ کمرے سے اپنا سامان لے کر باہر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، دیکھ لو، جو سمجھ میں آئے بنا دینا، اور تمہارے ہاسٹل کا خرچہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اور تم ماشاء اللہ سے اتنی ویل ایجوکیٹڈ اور کانفیڈنٹ ہو کہ جاب تمہارے بس کی بات نہیں کہ خود ہی اپنا خرچہ اٹھا کر میرے سر سے یہ بوجھ اتار دو۔ تو ہاسٹل میں جانے کے خواب چھوڑ دو، اور یہاں اس گھر میں رہ کر یہ 6 مہینے گزارو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس دفع ہو جاؤ۔ وہ سکون سے کہتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ جاتے جاتے اسے بھی سکون دے گیا تھا۔ وہ اب تک یہ سوچ کر پریشان تھی کہ وہ ایک انجان جگہ پر بنا کسی سہارے کے کس طرح سے رہے گی۔ اب پرسکون ہو گئی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تاشفین اس سے اس طرح سے بات کیوں کرتا ہے۔ زبردستی کے رشتے نبھائے نہیں جاتے، یہ وہ بھی سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ کم سے کم ٹھیک سے بات تو کر سکتا تھا۔ کل اس نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اپنے رویے کی معذرت تک نہ کی تھی، اور اب اسے لو کانفیڈنس اور کم پڑھے لکھے ہونے کا طعنہ بھی دے گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس سے گھر کے کام اس لیے کروانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر اپنے خرچ کیے گئے روپے پیسے کا حساب کر سکے۔ وہ اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹاتے ہوئے گھر میں نظر دہرانے لگی۔ گھر کا ایک ایک کونا بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اسے گندگی سے نفرت ہے۔ وہ سچ میں بہت نفاست پسند تھا۔ سر نے تمہیں آؤٹ آف کنٹری والے پروجیکٹ سے نکال دیا ہے، کیونکہ آج صبح 8 بجے تم اپنے ٹرانسپورٹ پیپر سر کے آفس میں جمع کروانے والے تھے۔ تائش، تم اتنے غیر ذمہ دار تو کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ تم نے آج ہر حال میں کام کرنا تھا، لیکن اب یہ پروجیکٹ سفیر کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس کے آفس کے ورکر نے اسے ساری معلومات دی تھی، جبکہ وہ سفیر کا نام سن کر شاکڈ ضرور ہوا تھا۔ کل تک وہ اس کی مدد کرنے کے لیے ایک ایک سیکنڈ میں اسے فون کر رہا تھا، اور اب اس کے پیپرز کا انتظام کرنے کے بجائے اس نے اپنے پیپر سبمٹ کروا دیے تھے۔ سچ ہے، دنیا مطلب کی ہے،
یہ وہ دور ہے جہاں ایک انسان دوسرے کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اس نے آج ہی اپنے پیپر دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا جب اچانک ہی اس کے آفس میں شور مچ گیا۔ میم روز آج پہلی دفعہ ان کے آفس میں آئی تھی۔ وہ ہالی ووڈ انڈسٹری کی بہت بڑی ڈائریکٹر تھی اور آج کل اپنے نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے ایک نیو میل فیس کی تلاش میں۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی ہر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بے تحاشا حسین تھی، کوئی اسے ایک بار دیکھ لے تو نظر اس پر سے ہٹا نہیں سکتا تھا، ایسا اس آفس کے مردوں کا کہنا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی سامنے باس کے کیبن کے اندر چلی گئی تھی، جبکہ اس کی جاتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اسے باس کے کمرے سے بلاوا آیا تھا۔ وہ پروجیکٹ سے آؤٹ ہو چکا تھا تو پھر باس اسے اپنے روم میں کیوں بلا رہے تھے؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنا کیا گیا کام فائل میں سیو کرتا جلدی سے اٹھ کر آفس کی طرف آیا تھا۔ شاید اب بھی چانسز تھے یہ پروجیکٹ اس کو ملنے کے۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ میم۔ وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے ہوئے ان کے آفس میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ آؤ تائش، تم سے روز کوئی ضروری بات ڈسکس کرنا چاہتی ہیں، بیٹھو۔ وہ اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میم روز، جو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی بلکہ کافی مغرور مشہور تھی، اس کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ سر کو ہم دیتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو ینگ مین، بی ریڈی، میں تمہیں بہت بڑا شاک دینے والی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جی، میں منتظر ہوں، اس نے مسکرا کر اسی کے انداز میں انگلش میں جواب دیا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ دن پہلے اس آفس کے ورکرز کی ایک تصویر میں دیکھا تھا۔ وہاں بہت سارے چہرے تھے لیکن میری نظر صرف تم پر گئی، جانتے ہو کیوں؟ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولی تو تاشفین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی پرسنالٹی کے سارے رنگ خوب سمجھتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہالی ووڈ کی یہ ڈائریکٹر اسے بہت فائدے کی بات بتانے والی ہے۔ میں تمہیں اپنے اگلے برانڈ کا فیس بنانا چاہتی ہوں، میں تمہیں اپنے برانڈ کے لیے سائن کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اسے اپنی طرف سے جھٹکا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی میم کہ آپ نے مجھے یہ آفر کی، بٹ آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مجھے اس آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ٹی وی پر آ کر نہیں، ٹی وی کے پیچھے سے اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا باس اس ریجیکشن پر حیران رہ گیا تھا۔ روز کو تو آج تک کسی ماڈل نے انکار کرنے کی ہمت نہیں کی تھی اور وہ کیسے ایک ہی لمحے میں انکار اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ روز کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی آفرز روز روز نہیں ملتی تائش ابراہیم۔ اس کے آفس میں موجود کوئی بھی انسان اسے اس کے صحیح نام سے نہیں پکارتا تھا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے یقین تھا وہ جلد ہی اپنی ایک الگ پہچان بنا لے گا، جس کے بعد سب لوگ اسے اس کی اصل پہچان سے جانیں گے۔
ایسی آفر مجھے چاہیے بھی نہیں۔ آپ کا شکریہ سر، اگر اجازت ہو تو میں باہر جا کر اپنا کام کروں۔ اس دفعہ اس نے اپنے باس کو مخاطب کیا تو وہ ہاں میں سر ہلا گیا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنی فائل لیے باہر نکل آیا تھا۔ او مائی گاڈ! روز جیکسن نے اپنے برانڈ کے لیے ماڈلنگ آفر کی اور تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا؟ میں یہاں دن رات اس کے آفس کے باہر کے چکر کاٹتی ہوں، اس کا ایک دیدار تک نہیں کر پاتی اور تم خود اس کی آفر کو ریجیکٹ کر چکے ہو۔ مائرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ وہ صرف کندھے اچکا گیا۔ مائرا، میں ایکٹنگ اور ماڈلنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے ڈائریکٹر بننا ہے، خود فلم بنانی ہے، اسکرین پر آ کر لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں بننا چاہتا۔ مجھے ڈائریکٹر کے طور پر اپنی پہچان بنانی ہے۔ یہ لاکھوں کے کورس، عجیب طرح کی کلاسز میں نے ایکٹنگ کرنے کے لیے نہیں لی۔ میں کسی برانڈ کا ایمبیسڈر بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مجھے خود ایک برانڈ بننا ہے اور تم دیکھنا، ایک دن میں اپنا یہ خواب پورا کروں گا، میں ایک ڈائریکٹر بنوں گا۔ وہ یقین سے بول رہا تھا، جبکہ مائرا جو اس کی بات سن کر کافی بیزار ہو چکی تھی، اپنا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ اس کے خواب، وہ اس کے عزم الگ ہیں۔ اوکے فائن، چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو آج تمہارے گھر چلتے ہیں، دونوں پارٹی کریں گے۔ تم نے بے شک یہ آفر قبول نہیں کی، لیکن آفر آئی تو پارٹی تو بنتی ہے۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی۔ ویسے پارٹی تو سچ میں بنتی ہے، کیونکہ اس روز کی شکل دیکھنے لائق تھی، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اسے سچ میں اس کی آفر ریجیکٹ کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ آنے والے وقت میں وہ اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ اسے اپنے برانڈ کا ایمبیسڈر بنانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ مائرا اس کی بات کے مزے لیتے ہوئے اس کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی، جبکہ اب ان دونوں کا ارادہ تھا اشفین کے گھر جا کر روز کی آفر ریجیکٹ کرنے کی پارٹی کرنے کا تھا۔ سو گائز، یہ رہی ایپیسوڈ۔ تو کل کی پوسٹ پر آپ سب کے ریویوز مجھے بہت 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 زیادہ پسند آئے، جو ٹاپ لگے میں نے یوٹیوب پر پوسٹ بھی کر دی ہے، آپ لوگ دیکھ لو۔ اور ہماری جو ونر ہیں کل کی، وہ ہیں ہماری ہانیہ چیمہ، یعنی کہ ہاں جی ہانیہ چیمہ، اپنی ہنی، انہوں نے جو کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تاشفین، بس میرا دل لوٹ گیا اس ادا پہ، اور میں نے اپنا تاشفین 24 گھنٹے کے لیے اس کے حوالے کر دیا۔ اب میں دیکھتی ہوں اس کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔